गुजारिश करूँगा ब्रदर मोहम्मद इनाम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मुस्लिम्स इस मौजू पर अपने ख़्यालों का इज़हार फरमाएँ। ब्रदर मोहम्मद इनाम साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम मलिक मोहतसिम खान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, दीगर मरकज़ी ज़िम्मेदारान और अज़ीज़ शुरका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज के मरकज़ी उन्वान का ऐलान हो चुका है, आज का मौजू है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो फॉर लोकसभा इलेक्शंस 2024 एंड इंडियन मुस्लिम्स। इंशाल्लाह जिस टॉपिक पर गुफ्तगू होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रिसर्च आर्टिकल है, तो इंशाल्लाह इसको एज अ रिसर्च आर्टिकल पेश किया जाएगा। इसमें एक इंग्लिश में लिखा हुआ और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखा जाएगा और उसका उर्दू में भी तर्जुमा रखा गया है। जब हम लफ्ज़ सियासत बोलते हैं तो हमारे जहनों में फ़ौरन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इंतखाबी सियासत का तस्वुर उभर कर सामने आता है। हालांकि सियासत सिर्फ इंतखाबी सियासत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक महदूद विज़न है पॉलिटिक्स का। इसके अलावा बहुत सारे और एक पॉलिटिकल टाइपोलॉजीज़ हैं जिसमें पावर पॉलिटिक्स होता है, स्ट्रगल पॉलिटिक्स होता है, लेकिन इसका दायरा बहुत वसी है। सियासत दरअसल नाम है स्टेट के साथ, सियासी क़ुव्वतों के साथ, मुल्क के अवाम के साथ, समाज के बाअसर क़ुव्वतों के साथ, समाज के बाअसर इरादों के साथ मुसलसल मसरूफ़ अमल रहना और उनके साथ मुसलसल रवाबित रखना, जिसके नतीजे में हम समाज के बाअसर क़ुव्वतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सियासत दरअसल अवामी पॉलिसियों को मुतासिर करने और उसे अपने फ़िक्र नज़र, अपने विज़न के तौर पर, अपने विज़न के मुताबिक रुख देने का नाम है। सियासी अमल के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है सियासी विज़न का। पॉलिटिकल विज़न होना चाहिए और ये विज़न ये तय करता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है और हम किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं। और इसी पर दारोमदार होता है हमारे पॉलिटिकल इंगेजमेंट का। और सियासत छोटी मोटी ज़रूरतों तक महदूद नहीं होती है। मसलन कुछ हंगामी मसाइल के वक्त एहतजाज कर लिया जाए से उनका हदफ पूरा नहीं होता, बल्कि सियासत का बुनियादी है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए हम लोगों को मुसलसल जिद्दोजहद करना, यह सियासत का असल मफ़हूम है। हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत का सबसे बड़ा मसला इसी विज़न का ना होना है। फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतें मुसलमानों को एक आइसोलेटेड ग्रुप या आइसोलेटेड माहौल में हम लोगों को ढकेलना चाहती हैं और उसमें हम लोग कहीं ना कहीं न जाने अनजाने उसमें अंदर घुसते जा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश हो कि मुसलमान पूरी क़ुव्वत के साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम सोशल इकोसिस्टम में हम लोग बने रहें और मुसलमानों का आने वाले कल को लेकर हमारा ज़ाविया बेहतर बनाने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। और इसके लिए समाज की बाअसर क़ुव्वतों को मुतासिर करना, यही सियासत है और यही हमारा एज अ मुस्लिम हमारा पॉलिटिकल नरेटिव भी होना चाहिए। आज की गुफ्तगू को आसानी से समझने के लिए इस टॉपिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक पहला तारुफ़ी होगा जिसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो और उसकी अहमियत पर गुफ्तगू होगी और क्यों इलेक्शन मैनिफेस्टो मैटर करता है, और उसके बाद मुस्लिम फैक्टर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उस पर एक सरसरी गुफ्तगू होगी और उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन मैनिफेस्टो पर नज़र डालेंगे थ्रू मुस्लिम लेंस, और उसके बाद उससे कुछ चीज़ें एक्स करेंगे कि इन्फ्रेंस लेंगे कि हम क्या पॉलिटिकली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए करने के क्या काम है, रिफ्लेक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर गुफ्तगू होगी। जैसे जैसे मुल्क में लोकसभा इंतखाबात मरहलेवार होते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों के वादे और अपने मंशूर के ज़रिए वो बहुत सारे डिस्कशंस, डायलॉग, डेलिब्रेशंस, डिबेट का मरकज़ी हिस्सा बनते जा रहे हैं। दास्तानों के डूबते हुए हंगामों
سینہ زوری اور انتخابی جوش کے درمیان یہ ضروری ہے کہ تھوڑا رک کر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ یہ منشور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے بالخصوص مسلمانوں پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ مسلم کمیونٹی منظم امتیازی سلوک، معاشی پسماندگی اور اخراج کا شکار ہو رہی ہے، اور انہیں بہت طویل عرصے سے اس کے طرف جھکایا بھی جا رہا ہے۔ منشور سیاسی جماعتوں کی شمولیت اور سماجی انصاف کے عزم کا ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے۔ انہیں ان کروڑوں لوگوں کے لیے امید کی کرن کے طور پر دیکھا جاتا ہے جن کی آوازیں پولیٹیکل کوریڈورز تک نہیں پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں اور جب ایک اسکوپ اور لمیٹیشن اس ڈسکشن کا یہ بھی ہے کہ بہت سارے انتخابی وعدے مسلمانوں کو لے کر کیے گئے ہیں، لیکن وقت کی قلت کو لے کر جہاں جہاں سے ڈاٹا اخذ کیا گیا ہے سروے رپورٹس کو، اس کو یہاں پر شامل نہیں کیا گیا۔ اور دو ٹاپکس جن کو اس موضوع میں ٹچ نہیں کیا ہے اور چونکہ اس کے لیے ایک الگ سے ڈسکشن ضروری ہے، وہ ہے NRC اور UCC۔ تو ان کے لیے دونوں کے الگ ڈیلیبریشن، اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگا، اس لیے اس ٹاپک کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور ہماری گفتگو کا اگلا حصہ ہے الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے اور وہ کیوں ہمیں میٹر کرتا ہے۔ انتخابی منشور بنیادی طور پر پالیسیوں کی ایک فہرست ہے جو ایک سیاسی جماعت کہتی ہے کہ اگر اسے ہم عام انتخابات میں ووٹ دے کر جتواتے ہیں تو وہ اسے نافذ کرے گی۔ ان پالیسیوں کا مجموعہ یہ پالیسیوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ کسی پارٹی حکومت کے لیے جب منتخب ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرے گی، اور یہ ایک سٹیزنز کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ ان کے ملک کے آنے والے 5 سالوں کے لیے ان کا کیا ایجنڈا ہے اور جس کے تحت وہ کام کریں گے۔ الیکشن مینیفیسٹو کو سمجھنے کے بعد اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ مسلم فیکٹر ان انڈین کانسیپٹ۔ مسلمان ہندوستان میں سب سے بڑی مذہبی اقلیتی آبادی ہے جو ملک کا تقریباً 15 سے 17% حصہ ہیں، اور مسلمان ملک کے تقریباً 725 اسمبلیوں، 150 سے زائد لوک سبھا کانسٹیٹوئنسیز اور ملک کے تقریباً 125 سے زائد ڈسٹرکٹس میں اپنا آبادی کے تناسب سے مضبوط ہیں۔ اور سیاسی جماعتیں اکثر مسلمانوں کو ووٹرز کو ان کے تحفظات جیسے مذہبی آزادی، امتیازی سلوک سے تحفظ اور سیاسی اور سماجی اقتصادی ترقی کو دور کرنے کی اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ لیکن اس یم فیکٹر، مسلم فیکٹر ہونے کے باوجود ایک سٹارک ریالٹی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نمایاں موجودگی کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں نے دوسرے مذہبی گروہوں کی طرح اپنے آبادی کے تناسب یا حصے کے تناسب سے اپنی جمہوری نمائندگی، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، سرکاری ملازمت میں حصہ داری اور فیصلہ سازی کے عمل میں شمولیت کے لحاظ سے جمہوریت کے ثمرات سے بھی کبھی لطف اندوز نہیں ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے اوورآل لوک سبھا کے انتخابات اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان کا تعلق، ریلیشن شپ ہم لوگ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹس اے کمپلیکس انٹرپلے آف پالیٹکس، آئیڈینٹی اینڈ سوشیو اکنامک فیکٹرز ان کنٹریز ڈیموکریٹک پروسیس۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈسکشن کا اگلا حصہ ہے واٹس ان اسٹور اور پلانس فار مسلمس فار دا نیکسٹ 5 years۔ تو BJP کا مینیفیسٹو ہے سنکلپ پتر۔ اس میں اس پورے مینیفیسٹو میں میں ڈسکشن کو آگے جانے سے پہلے 2 سوالات کرنا چاہوں گا۔ کن کن نے پولیٹیکل مینیفیسٹوز کو ریڈ کیا ہے 2024 کے؟ جی، کن پارٹیوں کا ریڈ کیا ہے آپ نے؟ INC جی، ترنمول کانگریس جی۔ اور بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز نے انتخابی منشور بنانے سے پہلے رائے مانگی تھی، تو کس کس نے اس پروسیس میں حصہ لیا یا اپنے آئیڈیاز کو یا اپنے سجیشنز کو ان پارٹیوں تک پہنچایا؟ اگر کسی نے پہنچایا تو ہاتھ بھی اٹھا تاکہ ڈسکشن کو تھوڑا ایلابریٹ کیا جا سکے۔ تو اس طرح کا یہ حال ہے ہمارے پولیٹیکل انگیجمنٹ کا کہ ہم لوگ پولیٹیکل حصے داری بننے سے ہم لوگ ابھی تک انوالو نہیں ہو پا رہے ہیں مین اسٹریم میں۔ اگر ہم دیکھیں کہ BJP کی مینیفیسٹوز کا ٹائٹل ہے مودی کی گارنٹی سنکلپ پتر، اس میں اگر ہم ورڈ کاؤنٹ انالیسس کرتے ہیں تو اس میں مسلم ورڈ کا تذکرہ 1 بار ہوا ہے اور مائنارٹیز کا تذکرہ 2 بار ہوا ہے۔
اور 2019 میں بی جے پی کے مینیفیسٹو میں 2 بار مسلم ورڈ کا استعمال ہوا ہے. ان کے مینیفیسٹو میں جو ایک ہی پروویژن ہے مسلم کے لیے وہ ناری شکتی کے ڈومین میں لائے گئے, امپاورنگ مسلم وومن بائی پروٹیکٹنگ دیم فرام دا باربرک, ان کا جو کہنا ہے ٹرپل طلاق وچ ہیز بین ڈن. اور ان کا جو سیکنڈ آئیڈیا ہے ول ورک آن کریشن آف ٹیکنالوجی بیس سسٹم سچ ایز بھاشنی فار پریزرونگ فیسیلیٹنگ ٹرانسلیشن آف لینگویج آف لنگوسٹک مائنورٹیز, مطلب اس میں اردو بھی شامل ہے. لیکن اگر ہم ان کے 2019 کے لوک سبھا مینیفیسٹو کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کی ورڈ تھا ڈیولپمنٹ ود ڈگنیٹی فار دا مائنورٹیز. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مینیفیسٹو پالیسی اور اس کے 5 سال میں کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہنا ہے کہ وی کمیٹڈ ٹو دا امپروومنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ود ڈگنیٹی آف آل مائنورٹیز. دوسرا جو مینیفیسٹو جس کا ہم نے دیکھا ہے وہ کانگریس آئی این سی کا نیائے پتر, جس میں ایک بار بھی مسلم ورڈ کو یوز نہیں کیا گیا اور مائنورٹیز کا ورڈ تقریباً 15 بار اس میں ہے. 2019 میں کانگریس کے مینیفیسٹو میں مسلم شبد کو ایک بار انہوں نے استعمال کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مائنورٹیز کے لیے کیا کیا رکھا ہے. ویل ریسپیکٹ اینڈ اپہولڈ فنڈامنٹل رائٹس ٹو پریکٹس ونس فیتھ, جو ویل انکریج اینڈ اسسٹ اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ بلانگنگ ٹو دا مائنورٹیز. یہ ان کے پچھلے مینیفیسٹو میں بھی تھا. اور اکنامک امپاورمنٹ آف مائنورٹیز کے لیے ان کا ایک پروویژن انہیں یہ پالیسی ہے کہ ول انشور دیٹ بینکس ول پرووائڈ انسٹیٹیوشنل کریڈٹ ٹو مائنورٹیز وداؤٹ ڈسکریمنیشن. اور جو فورتھ پروویژن ہے will ensure that minorities receive their fair share of opportunities in education, healthcare, public employment, public work contracts, skill development, sports, and cultural activities without discrimination. Congress will ensure that, like every citizen, minorities have the freedom of choices of dress. وہ hijab کے تعلق سے تھا, food, languages, and personal laws. Will encourage reform of personal laws. Such reform must be undertaken with the participation and consent from the کمیونٹیز کنسرن. ایجوکیشن سے متعلق اور ان کو مائنورٹیز سے لنک کرتے دیکھا جاتا ہے تو 3 پروویژنس ہیں. ول انشور دا ریسٹوریشن آف مولانا آزاد اسکالرشپس ٹو ریڈیوس ڈراپ آؤٹ ریٹس. وی ول انشور دیٹ پری میٹرک اسکالرشپ اینڈ ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ فار دا ڈس ایڈوانٹیجز گروپس. اور ان کا ایک اور ایک مائنورٹیز کے لیے ہے کہ یو پی اے گورنمنٹ ول انسٹرکٹ بینکس ٹو extend collateral free education loans up to 7.5 lakhs, especially students belonging to SC, ST, OBC and PWS minorities. ان کا ایک جوڈیشری سے ایک سیکشن میں کہا ہے کہ more and persons belonging to the SC, ST, OBC and minorities will be appointed as judges of the high courts and the supreme courts. اور ایک انٹرنل سیکورٹی کے ڈومین میں کانگریس will put down with a firm hate speeches, hate crimes and communal conflicts. اس کے بعد ڈی ایم کے کا مینیفیسٹو ہے, اس میں مسلم ورڈ کو ایک بار یوز کیا گیا, مائنورٹیز 8 مرتبہ شامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سی اے ول بی ریپلیٹ دا ریکمنڈیشن آف دا سچار کمیٹی فار دا امپرومنٹ آف دا لائف آف, اور امپلیمنٹ کریں گے. فائنینشیل اسسٹنس ول بی پرووائڈیڈ, وہ یونیفارم سول کوڈ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. دا فنڈنگ فرام فارن کنٹریز جو این جی اوز کے لیے اسٹاپ ہو گئی تھی اس کو وہ پھر سے اسٹارٹ کریں گے, اور ایک مائنورٹی پروٹیکشن کمیشن وہ اسٹیبلش کریں گے. اگر ترنمول کانگریس کا اگر ہم مینیفیسٹو دیتے ہیں تو اس میں مسلم ورڈ ایک بار یوز ہوا ہے اور مائنورٹیز 12 ٹائمس. تو ان کے کی ریکمنڈیشنس میں ہے کہ سیم ریپیٹڈ ہے کہ سچار کمیٹی کے ریکمنڈیشنس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے, پری میٹرک اسکالرشپس کو پھر سے اسٹارٹ کریں گے. اگر ہم این سی پی کا مینیفیسٹو دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلم ورڈ ایک بار یوز ہوا ہے اور مائنورٹیز 11 ٹائمس. سیم پالیسیز ہیں, امپلیمنٹیشن آف سچار کمیٹی ریکمنڈیشنس. اس میں ایک ورڈ ہے کہ کمٹمنٹ ٹو دا پروگریس آف دا مسلم کمیونٹی. سوشل جسٹس کا ایک الگ سے سیکشن ہے مائنورٹیز کے لیے ان کے مینیفیسٹو میں, لائک فیئر اپرچونیٹیز, گارنٹی مائنورٹیز ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اینڈ امپلائمنٹ. جو کانگریس کے مینیفیسٹو میں تھا اسی کو انہوں نے یہاں بھی ریپیٹ کیا.
economic empowerment, constitutional rights, scholarship restoration. एक एक डोमेन ये है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वी रेस्पेक्ट एंड अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रिलीजियस माइनॉरिटीज, और एक इंटरनल सिक्योरिटी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था उसी को यहाँ पे भी रिपीट किया गया है। सीपीआई का मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ड यूज नहीं हुआ है, माइनॉरिटीज 11 टाइम्स इस वर्ड को यूज किया गया है। अगर हम देखते हैं कि सेम तरह के पॉलिसीज इस मैनिफेस्टो में भी रिपीट हुए हैं। CPI-M का देखते हैं तो इन्होंने मुस्लिम को वर्ड 14 जगह इस्तेमाल किया है, माइनॉरिटी 16 जगह पर। इस मैनिफेस्टो में थोड़े अलग से हमें डायमेंशंस मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट्स जो ज़रूरी भी हैं मुसलमानों के लिए। एक मेकिंग द माइनॉरिटीज कमीशन अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि फॉर्मुलेशन ऑफ सब प्लान फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटीज on the lines of tribal subplan in order to implement such a committee recommendation. और एक ये था कि मुस्लिम एरियाज को इग्नोर किया जाता था डेवलपमेंट से, तो उस एस्पेक्ट को इंक्लूड करने के लिए माइनॉरिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने का इनका पॉलिसी है। इनैक्टिंग द प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज एक्ट, और एक इनका एक रिकमेंडेशन ये भी है जो दूसरी पार्टियों ने उसको नहीं लिया है, एज एन इमीडिएट मेजर ऑल ओबीसी मुस्लिम्स हु form the vast majority of the Muslim community to be included in the OBC quota, यानी रिजर्वेशन में भी OBC रिजर्वेशन में इनके हैं। और एक है कि earmarking 15% of priority sector lending by banks for the Muslims, special emphasis to be laid on the education of Muslim girls, promoting the teaching of Urdu in schools, ensuring compensation and rehabilitation to all those Muslims acquitted in cases of terror, and setting up of fast track courts to try all such cases. और एक एस्पेक्ट है compensation of all victims of mob lynchings. और एक इन डिफेंस ऑफ सेक्युलरिज्म सेक्शन में उन्होंने इनकी पॉलिसी से इमीडिएट बैनिंग ऑफ ऑल इलीगल प्राइवेट आर्मीज एंड विजिलेंटीज ग्रुप्स लाइक द वेरियस सेनास दैट आर अटैकिंग दलित्स एंड माइनॉरिटीज, और एक इनैक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट लीगल मेजर्स इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग कम्युनल हेट एंड अटैकिंग माइनॉरिटीज, इनैक्ट अ लॉ अगेंस्ट लिंचिंग। तो ये थे जिन पार्टियों ने मुस्लिम्स को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया है, एक वर्ड से 14 वर्ड्स के दरमियान। लेकिन इन पार्टियों ने जिनको ज़्यादातर मुस्लिम वोट शेयर भी जाता है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टोस लॉन्च किए हैं, लेकिन एक मरतबा भी मुस्लिम हो या माइनॉरिटीज हो उसका तस्करा कहीं भी नहीं पाया था। जैसे JDU, समाजवादी पार्टी, RJD, CPI-ML, आम आदमी पार्टी और शिवसेना। तो ये है उन पार्टीज की जिनके मैनिफेस्टोस लॉन्च किए गए, लेकिन उनमें माइनॉरिटीज का तस्करा और मुसलमानों का तस्करा या उनके लिए प्रोविजंस पॉलिसीज को कुछ भी फ्रेम नहीं किया। और बहुत सारी पार्टीज को हमने देखा, समाजवादी पार्टी, AIMIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये पार्टीज ऐसी हैं जो बिना मैनिफेस्टो के इलेक्शन लड़ रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन मैनिफेस्टोस के जरिए से महज समाजी और इक़्तिसादी बेचैनी को, ये पॉलिसीज समाजी और इक़्तिसादी बेचैनी को दूर करता है, लेकिन हम आगे सेक्युलर तरक्की के जामिया मॉडल की ज़रूरत को जाहिर करने में ये पॉलिसीज नाकाम है। तो इन मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें मिसिंग है? ये इनके पास कोई विजन और रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है, क्योंकि सचर कमेटी और के रिकमेंडेशन तकरीबन 2006 में आए थे, अब उसको तकरीबन 2 डेकेड्स हो रहे हैं, तो उसके फैक्ट्स, फिगर्स सभी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, और उसके लिए कोई टाइम फ्रेम उन्होंने सेट नहीं किया है। नो अफर्मेटिव एक्शन प्लान्स, वक्फ के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन को लेकर कहीं भी इसका तस्करा नहीं किया गया है। और रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिस तरह SC/ST को सीटों में रिजर्वेशन है, उस तरह मुसलमानों को रिजर्वेशन भी सीट्स में रिजर्वेशन उसके बारे में तस्करा नहीं है। और जो स्पेशल और डेवलपमेंटल इंजस्टिस है उसके रिगार्डिंग भी कहीं भी तस्करा नहीं है। स्पेशल और डेवलपमेंटल जस्टिस, इसका यह है कि अगर आप देखेंगे कि अगर ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में के फंड अगर डेवलपमेंट फंड्स हों, तो NFC उसको 70 to 80% उसके फंड्स NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन वो जामिया नगर, शाहीन बाग में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है।
اور اگر ہم اسی طرح جائزہ لیں گے جو پچھلے 10 سالوں سے ایک رومانٹیسائز کیا گیا ایک ورڈ کو اسمارٹ سٹی پروجیکٹس، تو اسمارٹ سٹی پروجیکٹ جو 100 اسمارٹ سٹیز ہیں، اگر ہم اس کو اوور آل انالائز کریں گے تو ان اسمارٹ سٹیز پروجیکٹس میں کہیں بھی مسلم نیبرہڈس کو شامل نہیں کیا گیا ہے. تو ایک طریقے سے اسپیشل اینڈ ڈیولپمنٹل انجسٹس بھی مسلمانوں کے نیبرہڈس میں ہو رہا ہے. تو ان پورے انالیسس کا کی انفرنسس یہ ہے کہ سیاسی عمل کے اقدامات، انتخابی مہمات وغیرہ سے مسلمانوں کا غیر مرئی ہونا، یعنی انویزیبلیشن آف مسلمس فرام پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل انیشیٹوز اینڈ الیکٹورل کیمپینز. اور اس کا ایک ہے کہ ابھی انڈین مسلمس ہیو بیکم اے نیو پولیٹیکل انٹچیبلس. کوئی بھی مسلمانوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا ہے پولیٹیکلی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ میں حصہ لیں. اور ایک جو تیسری چیز ہے پولیٹائزیشن آف مسلم کاسٹ آئیڈینٹی. آج کل کے کانورسیشنز ڈسکورس میں مسلمانوں کے سوشو اکنامک کنڈیشنز کو لے کر بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے افرمیٹیو ایکشن پلانس نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. اگر ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو بھی وہ ہمارے لیے ایز اے ووٹ بینک ہیں. اور سیکولر پارٹیز ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی سین ایز پرو مسلمس. وہ پرو مسلمس کے طور پر اپنے آپ کو پروجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. اور ایک جو کی ایشوز ہے، اگر ہم پورے مینیفیسٹوز اور ریسنٹ پولیٹیکل اسپیچز کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ دیر از اے پالیٹکس آف اینٹی مسلم ڈسکورس. یعنی اینٹی مسلم ڈسکورس کا ایک پولیٹیکل نریٹو کو بھی بنایا جا رہا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو سوشو اکنامک تھریٹ بتایا جاتا ہے، ہندوز اور انڈیا کے لیے خطرہ بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سوشو ریلیجس ایکویلیبریم کو بہت خطرہ ہے آج کے ماحول میں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک یہ کہ یہ سارے پالیسیز جو مینیفیسٹو میں ہیں وہ ایز اپیسمنٹ پالیٹکس اور اپیسمنٹ پالیسیز ہیں، جو ایک بہت شارٹ ٹرم گولس ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر مسلمانوں کو صحیح ترقی دینی چاہیے تو وہ ہے امپاورمنٹ پالیسی سے ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اپیسمنٹ پالیسیز ڈز ناٹ الاو مسلمس ٹو بی پارٹ آف مین اسٹریم، بٹ امپاورمنٹ پالیسی اگر ہم لاتے ہیں تو مسلمانوں کو مین اسٹریم میں لایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہندوستانی مسلمانوں کو بااختیار بنانا ہندوستانی معیشت کے لیے بھی اہم ہے، لیکن مسلمانوں کو اس ترقی کے سفر میں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انکلوسیو ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونل ہارمونی ہے جو کریٹیکل ہے فار روبسٹ اکنامک گروتھ آف دا ہول نیشن. یعنی جامع ترقی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی مضبوط اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. اسی طرح مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا فرام آل دا کی فیڈرل اسٹرکچر آف ایکو سسٹمس. جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشو اکنامک مارجنائزیشن ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اکراس دا کنٹری ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بزنسز کے ساتھ بائیکاٹ ہو رہا ہے، ان کے بزنسز کو ختم ہو رہے ہیں. اور اسی طرح ڈیلی جو گھروں میں کام کرنے کے ڈیلی ورکرس ہیں وہاں مسلمانوں کو نہیں رکھا جا رہا ہے. روڈ سائڈ وینڈر، اسٹریٹ وینڈرس ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اس پالیسیز میں نہیں ہے، جن کا آج مسلمان جو لو کلاس ہیں یا مارجنل ان کو بہت اس سے نقصان ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے رپورٹس یہ بھی آئی ہیں کہ لوگ اپنے بزنس، جو اگر مسلم بزنس ہے تو اپنے بزنسز کے نام کو ہندو نام رکھ رہے ہیں یا جنرل ٹرمز رکھ رہے ہیں. تو یہ بھی آج کے ایک آئیڈینٹی کے لیے، مسلم آئیڈینٹی کے پولیٹیکل آئیڈینٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سماجی سیاسی حقیقت مسلمانوں کی گرفت میں ہے. وہ نہ صرف اپنے ڈیلی روزمرہ کے ماحول میں بلکہ قانون سازی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ان کا سامنا ہے. یہ وہ چیز ہیں جو نہ صرف مواقع بلکہ انصاف کے دروازے کو بھی بند کر دیتی ہیں. اگر ہم اس پورے انالیسس کو اگر ہم سم اپ کریں تو مسلمانوں کے ساتھ 5 ڈومینز میں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو ناانصافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک سوشل ایکسکلوژن، پولیٹیکل ایکسکلوژن، اکنامیکل ایکسکلوژن، ڈیولپمنٹل ایکسکلوژن اینڈ اسپیشل ایکسکلوژن. سیاسی تو یہ ہے دا lethal combination of political, institutional, legal and economic and social exclusion جو ایسے تنازع کو بیچ بوتے ہیں جو آنے والے سالوں میں ہندوستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. ہمارے کی ڈیمانڈس ان مینیفیسٹوز میں جو آئے ہیں اس کے ساتھ اور کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایک سب سے پہلی جو چیز ضرورت ہے وہ ہے ایسے پالیسیز کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو مین اسٹریم میں لایا جائے. مسلمانوں کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کی پالیسیوں کو لے کے آنے کی ضرورت ہے.
اس کے لیے کچھ ریکمنڈیشنس ہیں. ایک ہے پرووائڈ فائنینشیل اینڈ ادر سپورٹس سپورٹنگ انیشیٹیوز ٹو بلڈ around occupations where Muslims are concentrated and that have very good growth potential. Or efforts should be made to increase the employment share of Muslims. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پروموشن آف اسمال اسکیل انڈسٹریل کلسٹرز، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں اسمال اسکیل انڈسٹریل کلسٹرز ڈیولپ کیا جائے. اور ایک ہے کہ جو وقف کی پراپرٹیز ہیں ان کا ایک کمرشل ایکسپلوریشن بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایک چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ کے فنڈ کا مؤثر استعمال. ایک انالیسس اور رپورٹس کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 10,000 کروڑ کے تقریباً فنڈ زکوٰۃ کا فنڈ جمع ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم اسٹریم لائن کریں اس کو ایک پراپر چینل میں ہم یوز کریں گے تو ہم ایک بہت ساری مسلم ایشوز کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. یہ مطالبات ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مساوات، مذہبی آزادی اور اقتصادی ناانصافی کے حصول کو شامل کرتے ہیں جو ایک زیادہ جامع اور تکثیری معاشرے کو فروغ دیتے ہیں. اس کے بعد جو آخری اس ڈسکشن کا آخری ہے وہ حصہ ہے ریسپانسبلٹیز. تو ہندوستانی مسلمان ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں 200 ملین مسلم شہریوں کی طویل مدتی پسماندگی ہندوستانی سماج کو غیر مستحکم کر رہی ہے اور یہ افراتفری ہر کمیونٹی کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے. ہندوستان کو ایک بار پھر سے ترقی کا عالمی انجن بننے کے لیے سماجی استحکام کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام شہریوں کے لیے معاشی تعلیمی مواقع کو حقیقی طور پر وسیع کرنا اس کا ایک کمیونٹی گول بن جائے، کمیونٹی مشن بن جائے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو 3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک گیٹنگ انوالوڈ، ہم لوگ صرف ووٹ دے کر نہ رہ جائیں بلکہ ایک ایڈوکیسی، ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ بنائے رکھیں. اور ہم لوگوں کو لکنگ بیونڈ پالیٹکس، واٹ وی کین ڈو ایز اے کمیونٹی اینڈ ایز اے انڈیویجولس. اور ایک جس پر ڈائلاگ فار چینج بھی کام کرے وہ میپنگ انڈین مسلمس اور فیوچر وی کین شیپ ٹوگیدر. تو مسلمانوں کے سامنے یہ سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے کہ مسلمانوں کو ایک فیئر کے ماحول میں ان کو ڈھکیلا جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کمیونٹی کو ہوپس دیں، ان کو ایسپریشنز دکھائیں کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اپنے آپ کو اکنامکلی، ایجوکیشنلی اگر ہم امپاور کریں گے تو اس ملک کے لیے ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرنے والے بن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ہمارے لیے ایک آزمائشی وقت ہے. مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اس آزمائشی اور مصیبت کے وقت کو سنہرا موقع کے طور پر ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے لیے مسلم یوتھس کو بھی آگے آنا چاہیے. ہندوستان کے جامع تصور کی حمایت، یعنی جو انکلوسیو آئیڈیا آف انڈیا ہے، اس کو اٹین کرنے کے لیے ہمیں افرمیٹیو ایکشن پالیسیز کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمانوں کو سیاسی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے، ہمارے ملک کے جمہوری عمل کو فعال بنانے کے لیے ہمیں اس میں زیادہ تر حصہ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈوکیسی کی مہم ہو، یا ایسا نہیں کہ ہم لوگ نئی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے سے یہ کام کر سکیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہو کر یہ کام کر سکیں، بلکہ ہم انفارمل ویز میں بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے سے بھی ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کو یہ کام ترجیحی طور پر مقامی یعنی لوکل لیول سے ہم لوگوں کو سٹارٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. جس کے پاس مساوی سیاسی حقوق کے ساتھ ساتھ ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے جو تمام ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کی چاہیے کہ وہ خلوص نفس سے جائزہ لیں اور معاشرے کے رسوم و رواج کی اصلاح کی کوشش کریں، اور جو کہ غیر اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے. جیسے ہم لوگ بہت سارا اسراف کرتے ہیں شادی، دیگر مذاہب وغیرہ میں، وہ فضول خرچی بند کر کے اس کو ختم کر کے ایک ریسورس موبلائزیشن ہم لوگ کر سکتے ہیں. جہاں تک ملک کے سیاسی عمل میں ایک فعال کردار ادا کرنے کا تعلق ہے، ہمیں نوجوانوں کو سیاسی تحریکوں میں شامل ہونے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی اور نشو و نمائی کرنی چاہیے. اور سیاست دانوں کے ساتھ ہمیں ایک پرو ایکٹیو ڈسکورس، ایک پرو ایکٹیو انوائرمنٹ ہم لوگوں کو ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہیے، جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ہم اپنے نمائندوں کے ساتھ اپنی شکایات اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایک ٹیم کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اپنے لوکل ایشوز کو حل کر سکتے ہیں.
ہمیں رہنماؤں کا ایک پرعزم گروہ بننا ہوگا جو کمیونٹی کے حقیقی امنگوں کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے تعلیمی، معاشی، سیاسی طور پر بااختیار بنانے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے ہمیں اپنی طاقت سے آگاہ ہونا ہوگا. اس کی جڑیں ہمارے مذہب اور اس کے عظیم قدیم تعلیمات اور تعلیمات میں پیوست ہیں. تو ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے چیلنجز کا کوئی فوری حل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آج ہم کچھ ایشوز کو، کچھ پالیسیوں کو لے لیں، وہ 1 سال میں 2 سال میں ختم، لیکن بلکہ ہم لوگوں کو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے طور پر ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے 25 سال 50 سال میں ہم لوگ مسلم ایز اے مسلم کمیونٹی ہم لوگوں کو کہاں ہونا چاہیے. تو اس طرح کا اگر ہم لانگ ٹرم گولز سیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اپنے اثر و رسوخ کے فوری دائرے میں تبدیل کرنے کی ہم لوگوں کو سخت ضرورت ہے. اور جو ایک کانسیپچول فریم ورک جو تیار کیا گیا ہے، جو اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اور ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہیں، کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ہمارے ایشوز کیا کیا ہیں. اگر ہم بہت سارے جو سچا کمیٹی کے ریکمنڈیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایز اے جنرل نیچر میں انہوں نے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اگر سمجھ لیجیے اگر گورنمنٹ کہیں فنڈس بھی دینا چاہتی وہ کہاں دے گی، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان کی ایشوز کو وہ کہاں ہو رہے ہیں ایٹ ویریس لیولس، ہم لوگوں کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. کیا وہ نیشنل سطح پر ہو رہی ہیں، کیا وہ اسٹیٹس کی سطح پر، ریجنل سطح پر. اگر سمجھ لیجیے کہ ہمیں بہار کے سیمانچل حصے میں ضرورت ہے یا کہیں ساؤتھ کے ایک جگہ میں ہم لوگوں کو، تو ہم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کون سے ایشوز کہاں پر ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کی سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اور پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ کتنا اسپینڈ ہم لوگوں کو کہاں کرنا چاہیے. ایجوکیشن میں کتنی اسپینڈنگ ہو، اکنامک اپلفمنٹ کے لیے کتنی اسپینڈنگ ہو، اور ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کے لیے کتنا اسپینڈنگ ہو. اس طرح کا ہمیں ایک آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور پریورٹائز کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ہر مرتبہ گورنمنٹ سے ہی اپنے مطالبات کو منوائے جائیں. ہم لوگ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو خود کیسے حل کر سکتے ہیں. اس لیے ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنز، جماعتیں، کمیونٹی اور ایز اے انڈیویجول بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. ہم اس کے تعلق سے بھی ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذاتی اور مادی وسائل کا مؤثر استعمال کریں. حکومت کو اپنے دوسرے سب سے بڑے مذہبی آبادی ہونے والے طبقے کو بااختیار بنانے کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور کمیونٹیز کو، آرگنائزیشنز کو بھی کام کرنا چاہیے. اور ہم لوگوں کو کمٹ ہونا پڑے گا ایک دوسرے کے امپاورمنٹ. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تبھی ہم لوگ ایز اے مسلم امہ ہم لوگ امپاور ہو سکتے ہیں. آئیے اس مشکل وقت کو ایک نئے دور کے آغاز میں تبدیل کریں. آئیے ہم غصے، مایوسی کو تعمیری توانائی میں تبدیل کریں جو ہماری موجودہ حالات کو بدلنے میں ہماری مددگار کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. موضوع پر اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے صدارتی تبصرہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے نائب امیر جماعت ملک محتسم خان صاحب. امام صاحب سوال یہ ہے کہ اپنی فضول خرچیاں روک کے، یعنی افراد انڈیویجولی بھی اور تنظیمیں، جماعتیں، ادارے، شخصیات اپنا ڈیولپمنٹ کر لیں تو وہ تو کر ہی رہے ہیں اور زیادہ تیز ہونا چاہیے. ٹاپک جو تھا پولیٹیکل پارٹیز اور مینیفیسٹوز. تو مینیفیسٹو میں بہت سارے وعدے کرتے ہیں وہ، اور 5 سال تک وہ پارلیمنٹ میں، ریلیوں میں، پریس کانفرنس جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں. تو اس میں اگر وہ پورا نہ کریں تو اس کی کیا پکڑ ہے؟ کوئی قانونی، لیگلی، یا الیکشن کمشنر کوئی جھوٹے وعدے آپ نے کیوں کیے، ایسے وعدے، ایسی کوئی ہے اس پکڑ؟ چونکہ مسلمان انگیج ہونا چاہتا ہے بڑھ کے، تو وہی ہوتا ہے کہ جب میرے ہاتھ بڑھے گلچی نے خنجر دکھلائے. اب تک یہی ہو رہا ہے 75 سال سے. تو اس کے لیے قانونی میں کوئی پکڑ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا ریسنٹ ججمنٹ بھی آیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ پورے امپلیمنٹ ہوں، لیکن اس کے لیے ہم لوگوں کو کام یہ کرنا، ہم لوگوں کو ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ بنائے رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کو فورس کرنا چاہیے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کریں. اس کے لیے ایک ایکشن اورینٹڈ ہم لوگوں کو اسٹرگل کرنی چاہیے، اپنی آواز اٹھانی چاہیے، موومنٹ چلانا پڑے گا. اور اس کے لیے ہم کو لوگوں کو ساتھ لینا پڑے گا. جب تک وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اس کا ہمیں لوگ ہم سے دور کرتے جائیں گے. اگر ان کو خدشہ ہوگا کہ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو بھی سوچتی ہیں وہ ایز اے ووٹ بینک سوچتی ہیں.
وہ ان کو پالیسیز ڈیولپمنٹ سے زیادہ اپنی ووٹ بینکس کی پالیٹکس کو بنائے رکھنا ہے. اگر ان کو خدشہ ہوگا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا الیکشن میں, تب وہ اس اسٹرگل کو, اس موومنٹ کو دیکھتے ہوئے, نقصان کو ناپتے ہوئے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ کام کریں. کیونکہ سچر کمیٹی کا ریکمنڈیشن کانگریس کے ٹائم پہ آیا تھا, لیکن وہ اس کے بعد بھی تقریباً 8 سال حکومت میں رہے, لیکن پھر بھی وہ امپلیمنٹ نہیں کر. اب پھر سے وہ وعدے کریں کہ وہ امپلیمنٹ کریں گے. دیکھیے اگر کوئی مسلمان خاص کر کسی ایریا میں ڈیولپ کرتا ہے اکنامکلی یا, لیکن اس میں ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے رائٹ کرا کے مسلمان کو برباد کر دیتی ہے اور ایک طرفہ کارروائی کر کے مسلمانوں کو کنورٹ کرتی ہے. جس میں ہماری سب سے بڑی رہنما پارٹی کانگریس, جس پہ ہم بہت امید کرتے ہیں, سب زیادہ اس نے رائٹ کرا کے سب سے زیادہ برباد مسلمان کو کانگریس کی ہے. اس کا کوئی علاج ہے کہ رائٹ کو کم سے کم روکا جائے. اگر رائٹ کو روکے مسلمان خود اپنے ڈیولپ کر لیں. یہ ہو سکتا ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل ول کو اگر چاہیں تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. نام صاحب, آپ نے جو پارٹیوں کے مینیفیسٹو پیش کیے ہیں اس میں صرف ایک ڈی ایم کے پارٹی ہے جس نے کچھ اسپیسیفک ایشوز مسلمانوں کے لیے. وہ پارٹیاں جن کا بیسک ووٹ بینک مسلمان ہے, مطلب ایک لارجر ووٹ بینک مسلمان ہے, جیسا آر جے ڈی ہے, جی سماج وادی پارٹی ہے, انہوں نے مسلمانوں کا تذکرہ تک نہیں کیا. جی یہ سیاسی بے وزنی, بے وقتی کی وجہ کیا ہے؟ ایک ان کو خدشہ ہے کہ اگر ہم لوگ پولیٹیکل مینیفیسٹوز میں بھی, یا اب تو وہ ڈسکشن میں بھی نہیں ہے ایز اے مسلم, تو ان کو خدشہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے اپلیفمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کا ایک بڑا ووٹ شیئر ہے جن کو وہ ٹارگٹ کریں کہ ان سے ہمیں ووٹ ملے گا, تو وہ دور ہونے کے چانسز. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم ایک کوآرڈینل ریلیشن, جو پولیٹیکل پارٹیز اور لوگوں کے درمیان ان کا کوآرڈینل ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ صرف الیکشن اور پالیٹکس کے حد تک ہے. اگر وہ نیچرل ریلیشن شپ بلڈ ہو تب ان ایشوز سے ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ٹکٹ پر گرانٹیڈ, وہ تو ہے, مسلمانوں کو ووٹ ملنا ہے چاہے ہم ایک وعدہ کریں گے. ہاں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے, اور وہ یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ پرو مسلم ہیں, کیونکہ اگر وہ ایز اے پرو مسلم پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کو خدشہ ہے کہ ایک بہت سارا بلک آف ووٹس ان سے چھٹ جائے. آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جو مینیفیسٹو ہے پولیٹیکل پارٹی کا, یہ کسی جگہ بھی جوڈیشری اور کسی پر اس کو کوئی بندش نہیں ہے جی, اور کوئی بھی پارٹی جو چاہے وہ بیٹھ کچھ کر سکتی ہے. تو کیا ہم اسے یہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو کم از کم اپنی ایک جماعت کھڑا کر کے سامنے آنا چاہیے؟ جبکہ میرا سوال ہے ایک انہیں سے ریلیٹڈ ہے, میں صحافی ہوں, ایک ایسے وقت میں سوال ریز کر رہے ہیں جب سے آپ نے مسلم پولیٹیکل پارٹیز کا حوالہ دیا کہ ان کے یہاں مینیفیسٹو کا کوئی رواج نہیں رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے چار اس طرح کی پارٹیاں ہیں جن میں یو ڈی ایف بھی ہے, مسلم لیگ بھی ہے, اور ایم آئی ایم بھی ہے, اور ڈبلیو پی آئی بھی ہے جس کے صدر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سوال بھی کیا ہے, آخر یہ جو ان کا لیک آف انتھوسیازم اس طرح کہ وہ اپنا کوئی مینیفیسٹو نہیں رکھتے ہیں, کوئی پلان نہیں رکھتے ہیں جس کو ایسے موقع پہ اظہار کریں تاکہ لوگ ان کی طرف لپکیں کہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ اور دوسرا سوال ایک اور چھوٹا سا ہے کہ میڈیا کے رول پر آپ بالکل خاموش ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یو ڈونٹ نیڈ اینی میڈیا. ہاں وہ بھی ایک ہو سکتا ہے. میڈیا آج کل پولیٹیکل نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر ٹول ہے. میں آپ کی پوری تقریر میں کہیں نہیں آیا. جی جی بالکل. ٹاپک نہیں تھا جی میڈیا کے خلاف کیا تو داخل کر سکتے کوٹ میں. موضوع نہیں تھا, نہیں موضوع اصل میں لیکن مگر آپ اس کے رول کہ کیا رول ہے اس کا, کیا رول خراب ہے, اچھا ہے, جو بھی ہے,
وہ رول کیا ہے اور اس کا رول کیا لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میڈیا کے تعلق سے یہ ہے کہ پورا جو ٹاپ مرکزی عنوان تھا وہ الیکشن مینیفیسٹوز کیا کیا پروویژن ہے، کیا کیا پروویژن ہو سکتے ہیں اس میں ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ میڈیا سیٹ اپ کریں گے، نیوز چینل چلائیں گے، کہ وہ تو ان کے لیے ایک دوسری چیز ہو جائے گی. میرے آپ کا سوال جی. میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ آزادی سے لے کر آج تک جی سب پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹو ہم نے دیکھ لیا ہے، آج بھی دیکھ لیا ہے مسلمانوں کے بارے میں، اور وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو کم از کم آج ہم اس جگہ پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹی مسلموں کو کریٹ کر کے اس کو آگے لانا چاہیے. آلریڈی بہت سارے مسلم پارٹیز ہیں، تو وہ ان کو ایز اے پولیٹیکل الٹرنیٹیو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح ایز اے الٹرنیٹیو وہ پیش کریں. بہت شکریہ برادر محمد انعام صاحب. اب آخر میں میری گزارش رہے گی محترم ملک معتصم خان صاحب سے، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر جو اظہار خیال ہوا ہے آخر میں صدارتی کلمات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ابھی ہمارے درمیان برادر محمد انعام نے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے مینیفیسٹو 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشنز کے حوالے سے یہاں پیش کیے. یہ موضوع سیاست سے جڑا ہوا ہے. اس موضوع پر انہوں نے جو محنت کی ہے، معلومات جمع کی ہے اور بڑے سلیقے سے یہاں باتیں پیش کی ہیں. میں برادر محمد انعام کی ان کوششوں پر انہیں کی تعریف کرتا ہوں اور ان کی اس کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور منتظمین نے بھی بہت اچھا عنوان تجویز کیا ہے. البتہ یہ عنوان اگر کچھ پہلے ہوتا، چونکہ اب تقریباً 2024 پارلیمنٹ کے الیکشنز کے 4 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، بڑے مرحلے. اب 3 مرحلے ہیں جس میں قریب 50 قریب جو 25 کو، 20 کو، 25 کو اور 1 جون کو ہونے والے ہیں. تو مجھے اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا. میں برادر محمد انعام سے بھی جاننا چاہتا تھا، آپ بھی اس پر غور کریں، کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اس میں مسلمز کا ذکر ہے، اس میں مائنارٹیز کا ذکر ہے. وہ ہونا چاہیے، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں کہاں کہاں ہندو کا ذکر ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی اس میں کسی مینیفیسٹو میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے. اس کو بھی وہ پیش کرتے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مینیفیسٹوز میں مسلمانوں کے ذکر یا مائنورٹیز کے ذکر سے کیا بہت خوش ہونا ہے؟ آخر کیا ہم پانا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. ویسے مینیفیسٹو میں سب میں زیادہ جو اچھا ذکر ایک سی پی آئی کے مینیفیسٹو میں ظاہر ہوا ہے. سی پی آئی ایم. ویسٹ بنگال میں کتنے سال تک سی پی آئی ایم کی حکومت تھی؟ تقریباً 35 سال. اور ویسٹ بنگال میں وہاں کے مسلمانوں کی اس 35 سالوں میں
کیا کیفیت رہی؟ میرا خیال یہ ہے کہ بہت بری حالت وہاں رہی ہے ان کے دور حکومت میں. تو اس لیے مینیفیسٹوز کے جو تحریری ہیں یا جو پارٹیاں مینیفیسٹو تحریر نہیں کی ہیں وہ تقریروں سے اپنا کام چلاتی ہیں، یہ سب لوگوں کو لبھانے اور لوگوں کو اپنی طرف متحرک کرنے اور ووٹ حاصل کرنے کے ایک ڈھکوسلے ہیں. اس میں کوئی سنجیدگی اور اس میں کوئی کام کرنے کا عزم موجودہ پولیٹیکل پارٹیز میں تو نہیں پاتا ہوں. اس لیے ان پولیٹیکل پارٹیز پر چاہے کوئی پارٹی ہو یا ان کے مینیفیسٹوز میں ہمارے ذکر پر بہت زیادہ اس پر ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے پر بہت زیادہ ہمیں توجہ نہیں دینا چاہیے. کیا توجہ دینا چاہیے؟ یہ بات اتفاق کرتا ہوں میں جو برادر محمد انعام نے کی کہ ہم کو پولیٹیکل پروسیس میں اور پولیٹیکل سرگرمیوں میں، چاہے وہ پولیٹیکل الیکٹورل پروسیس ہو جس سے صرف انتخابات، یا پھر ایک سیاسی کا سرگرمیاں ہیں، اس میں شمولیت کو، اس میں شامل ہونے کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ وہ کیسے ہوگا؟ سب سے اہم چیز ہے وہ بلدیہ. کیا مسلمانوں کے سمجھدار، باصلاحیت، سنجیدہ اور بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ گرام پنچایت کے ممبر بننا چاہتے ہیں، گرام سبھا کے پردھان بننا چاہتے ہیں، وہ کاؤنسلر اور کارپوریٹر بننا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری امت کا وہ طبقہ جس کو نہ امت کی فکر ہے اور نہ ہی وہ کوئی بہت باصلاحیت، وہ لوگ وہاں جڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے. تو جو برادر محمد انعام نے بات پیش کی کہ اس کی ابتدا ہم کو پولیٹیکل پروسیس سے شروع کرنا چاہیے اور اس کا آغاز بہت نچلی سطح سے ہونا چاہیے. اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو نیچے کام کرتی ہیں، جو اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، سی پی آئی میں، کانگریس میں، جنتا دل میں، آر جے ڈی میں، کیا وہ مسلمانوں کی، مسلم امت کے ان پارٹیوں میں نمائندے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں ان پارٹیوں کے نمائندے ہیں. وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے، وہ پارٹیوں کی نمائندگی آ کے ہمارے درمیان کرتے. بہت کمزور، کیونکہ ان کی جو ترقی ہے وہ امت کی طاقت پر نہیں ہوئی ہے. ان کی ترقی سیاست میں وجود ان پارٹی کے لیڈروں کی مرہون منت ہے. تو وہ ہماری وفاداری کیوں کرے؟ وہ جن کے بلبوتے پر پولیٹکس میں ہیں انہی کے نمائندے ہیں. تو جب تک یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ امت کی وجہ سے پولیٹیکل لیڈر بنے اور وہ امت کے وفادار ہیں، تو ایک بڑے چینج کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے پھر وہ ایم ایل اے، ایم پی وغیرہ کی بات ہوتی ہے. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہوا اور جو ڈیلیمیٹیشن ہوا، جہاں جہاں جیت سکتے تھے، چاہے وہ کارپوریشن ہو، کاؤنسل ہو یا ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، تو مسلمانوں کے جو ووٹ ہیں ان کو اتنے حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے کسی مسلمان نمائندے کا جیتنے کو تقریباً ناممکن بنا دیا جاتا ہے. ایک کا دکا کچھ کانسٹیٹوئنسیز رہ گئی ہیں، رامپور ہے یا کشن گنج ہے، حیدرآباد ہے، ملاپورم ہے، کچھ مقامات پر وہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں، لیکن بہت سی کانسٹیٹوئنسیز کو ایسے. اور یہ کب کیا گیا ہے؟ کیا یہ موجودہ فرقہ پرست سرکار نے کیا ہے؟ یہ سرکار کے جو جرائم ہیں، جو مظالم ہیں، الگ ہیں. مسلمانوں کی یہاں پر باتیں بہت ہو گئی، وہ موضوع بہت بدل گیا، یعنی تعلیم بھی، معیشت بھی، اصلاح بھی، سب آ گیا ہے. مسلمانوں کو جو سب سے پہلا نقصان ہوا اس ملک میں وہ زبان سے رشتہ توڑ دینے سے ہوا.
मुसलमानों की ज़बान या तो उर्दू या उससे जुड़ी हुई चीज़ों से रोज़गार से थी। दूसरा नुकसान लैंड सीलिंग, जो मईशत थी वो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई थी वहाँ, तो सर्विसेज, मईशत, तो ये सब काम इस मुल्क में इस फिरका परस्त पार्टी से पहले भी होते रहे। इसलिए जो हमको काम अंजाम देना है वो गुज़िश्ता की सरकारें हो या मौजूदा सरकार हो, मौजूदा सरकार तो नफरत और नफरत के एजेंडे पे काम कर रही है, लेकिन पिछली सरकारें भी कोई इकोनॉमिकल और एजुकेशनल या सोशल डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा है। तो असल मसला ये पार्टियां नहीं करेंगी। इन पार्टियों में इलेक्शन के अलावा 5 साल हमको मेहनत करना पड़ेगा 24/7, और वो इन तमाम एजेंडों पे जिसका जिक्र कर दिया गया है उस पर क्या हम उन पार्टियों की गर्दन पर सवार होके या जिनको हम वोट दे दिए हैं उनके ऊपर सवार होकर उन कामों को जमीन पे लाने के लिए हम कोई काम करते हैं? तो ना ये पॉलिटिकल पार्टीज ना हिंदू समाज के लिए काम कर रही है, ना गरीबों के लिए कर रही है, ना मुसलमानों के लिए करेगी। जो कम्युनिटी जितना मेहनत कर रही है उतना हिस्सा उसको मिल रहा है। मुसलमान इस फील्ड में हम कम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमारे हिस्से में कम आ रहा है। तो मेरा तो तजिया ये है, इसलिए पूरा ये सियासी पार्टियां बहुत ही इलेक्ट्रल सिस्टम ही तबाह है, यानी इलेक्ट्रल सिस्टम ही को दुरुस्त करने की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी कोशिश है, इसलिए तमाम पहलुओं पर इस मौके पर गुफ्तगू नहीं हो सकती है। लेकिन जो कुछ उन्होंने पेश किया है और जो है बातें आई हैं उसमें जो मैसेज है जो मुझे हासिल हुआ कि हमको इंतखाबात से हटकर भी बाकी 5 साल में सियासी उमूर और हमाजती तरक्की के लिए अगर मुनज़्ज़म 24/7 हम कोशिश करें तो कोई तब्दीली की उम्मीद है। बस इसी पैगाम पर हम इस बात को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर मोहम्मद इनाम साहब और मोहतरम मलिक मोतसिम खान साहब आपके ख्यालों के इजहार के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पर अगले हफ्ते यहीं पर मुलाकात होगी और अब इस इज्तिमा के इख्तिताम का ऐलान होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।